बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राउंड ज़ीरो के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैवान हामिद। ख़वातीन व हज़रात, ग्राउंड ज़ीरो एक हफ़्ते बाद दोबारा हम हाज़िर हो चुके हैं। हमारी बुध की रात को 7 बजे हमारा साथ होता है एंड इस 1 घंटे के प्रोग्राम के अंदर हम कोशिश करते हैं जो हॉट टॉपिक्स हैं उनको छेड़ें, लेकिन साथ साथ जो रीजन्स इफेक्ट होते हैं इन सारे नेशनल इश्यूज़ की वजह से उनको भी साथ साथ हम रेलेवेंट रखें, ताकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखा रहा है उसको मज़ीद डायसेक्ट करके रीजनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे उसका इम्पैक्ट क्या है उसको भी हम मज़ीद डायसेक्ट करें। और खैबर न्यूज़ के ऊपर ये प्रोग्राम उर्दू में करने का मकसद ये है कि वो सारे प्रोविंशियल इशूज़, रीजनल इशूज़ जो नेशनल लेवल तक कभी कभार नहीं पहुँचते, और सिंस हमारी पश्तों के जो करंट अफेयर प्रोग्राम्स होते हैं और जो बुलेटिन में हम खबरें शेयर कर रहे होते हैं, वो उर्दू ज़ुबान में करने का मकसद यही होता है ताकि नेशनल लेवल तक उनकी सुनाई हो और नेशनल लेवल तक उसके ऊपर कोई एक्शन भी लिया जाए। ख़वातीन हज़रात, नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो सारे रीजन्स और सारे प्रोविंसेस कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हैं रीसेंट पास के अंदर। हम सबसे पहले जी बात करेंगे एक लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट के हवाले से। एंड लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट जो कल खान साहब ने की है, जो एक्सपेक्टेड थी कि उसकी अनाउंसमेंट फ्राइडे को होगी, लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ऑफिशियली वो लॉन्ग मार्च लॉन्च ही अब फ्राइडे को लाहौर में लिबर्टी चौक से होगा। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे रेलिवेंट लोगों से, लेकिन सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद है हमारे मेहमान बैरिस्टर अकीम मलिक साहब, जिनका ताल्लुक नून लीग से है। उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे उनका रद्द अमल जानने की कोशिश करेंगे कुछ मखसूस टॉपिक्स के हवाले से। बैरिस्टर साहब, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं खैबर न्यूज़ में। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट काफ़ी अरसे से एक सेंसेशनलिज्म पैदा हुई हुई थी कि अब करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो उसका बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है खान साहब का? ये इलेक्शनरिंग हो रही है, प्रेशर टैक्टिक्स है, या फिर सही मानों में ही द पार्टी इज़ प्रोटेस्टिंग ओवर अ फ्यू सर्टन थिंग्स? जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक डिसीजन आ गया, उसकी रिटेलिएशन है, या फिर ये इलेक्शन कैंपेन एक लिहाज से शुरू होगी? आपकी पार्टी इसको किस नज़र से देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने अपने शो में मदऊ किया। सबसे पहले अगर लॉन्ग मार्च की बात करें तो एक लॉन्ग मार्च ऑलरेडी हो चुका था, जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने मई के आखिर में किया। और आज मैं भी देख रहा था कुछ खबरें सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेसिफिकली ट्विटर के ऊपर, तो वो ऑलरेडी उनको एक जो वायलेशन थी कोर्ट के ऑर्डर की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर था 25 मई का, तो उस पर उनको शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है। ये डेफिनेटली प्रेशर टैक्टिक्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंश्राइंड है हमारे आर्टिकल 9 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आईन पाकिस्तान के अंदर, हक ज़रूर हर उस शहरी को है कि वो अपना एहतजाज, अपनी एक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको, आज़ादी जो उसकी राय है आज़ादी की, वो उसको एक्सप्रेस कर सके, खा वो पॉलिटिकल हो, खा वो ए पॉलिटिकल हो, खा वो किसी भी फोरम पे हो। लेकिन उसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च का एक जो रंग दिया जा रहा है बैरूनी साजिश के साथ, वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। बिकॉज जिस तरह इंस्टीट्यूशंस के ऊपर मतलब तनकीद बराए तनकीद और तनकीद बेमानी तनकीद जिस तरह की जा रही है, वो किसी भी आई थिंक पॉलिटिकल कोई एक्यूमेन अगर कोई शख्स रखता है तो उसकी सोच समझ से तो बालातर है। सबसे पहले अगर लॉन्ग मार्च की बात की जाए, ये लॉन्ग मार्च की तारीखें तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि 1.5-2 माह से बाज़गश चल रही है कि तारीख आ जाएगी या कल आएगी, इस हफ्ते आएगी या अगले हफ्ते आएगी। लेकिन अभी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने भी शुक्र अदा किया कि कम से कम एक तारीख दे तो दी। अब वो तारीख का जो प्लान उन्होंने फॉर्मुलेट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस पर वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि 28 तारीख को हम लिबर्टी चौक से लाहौर से आगाज़ करेंगे, और गालबन 4 तारीख को जो है ये इस्लामाबाद मार्च जो है ये पहुंचेगा। लेकिन अब उसके पैरामीटर्स जो हैं मार्च के, वो एक दफ़ा ऑलरेडी डिफाइंड हैं। वो खा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, खा मुस्लिम लीग नून हो, खा पीपल्स पार्टी हो, खा PTI हो, उनको इस मार्च का और अपने जो इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका हक तो है, लेकिन ये F9 पार्क और ग्राउंड ऑलरेडी उसके लिए मुख्तस कर दिया गया था लास्ट टाइम भी, जिसकी वायलेशन उन्होंने करते हुए उन्होंने धावा बोला डी चौक की तरफ। और ये एक बड़ी गलत रवायत और एक बड़ा गलत कल्चर जो है, हम उसको जो है इसमें जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं डी चौक की तरफ आती हैं अपने प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट अगर आपने रजिस्टर कराना है तो वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। इसके आपकी गुफ्तगू के अंदर यू आर क्रिटिसाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मार्च कि भाई ये किस बेसिस पे किया जा रहा है, इसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक चीज़ होती है कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, उस पूरी मूवमेंट को जो वो करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी रुकावटें पेश होंगी, कितनी इनको मुश्किलें
آپ کی طرف سے, آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے ان پاور جو ہیں پیش کی جائیں گی تاکہ یہ نہ پہنچ سکیں اسلام آباد تک. از دیٹ گوئنگ ٹو بی اے کیس دس ٹائم, یا پھر صرف یہ جو آپ ڈی چوک والی بات کہہ رہے ہیں اس حد تک ہوگا لیکن اسلام آباد آنے دیا جائے گا, پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے گی, یا پھر یہ کنٹینرز اب ایکٹیویٹ ہونے والے ہیں؟ نہیں, کنٹینرز آلریڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کی جتنی بھی حدود ہیں وہاں پہ کنٹینرز رکھے کہ کسی ایسی ناخوشگوار کوئی ایسا ماحول یا کوئی ایسی انارکک سچویشن ہے اس سے ڈیل کیا جائے. آلریڈی میں جب آپ کے اسٹوڈیوز پہ بھی آج آ رہا تھا تو رستے میں کافی جو ہیں لا انفورسمنٹ آفیشلز جو تھے وہ تعینات کر دیے گئے کیونکہ اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے اس کو قائم کرنا اور اس کو انٹیکٹ رکھنا یہ اسٹیٹ کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. فی الوقت ایک یونٹی گورنمنٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں اور مسلم لیگ نون تمام جماعتیں ایک پی ڈی ایم کی امبریلا کے انڈر متحد ہیں. کوئی ایسی انارکک سچویشن, کوئی ایسی ایک ناگہانی صورتحال جس کے جو پروان چڑھانے جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی, آپ کی میٹرو بسز کو نقصان پہنچایا گیا, آپ کے بلو ایریا کے پلازاز کے شیشے توڑے گئے, درختوں کو آگ لگائی گئی, یہ تمام چیزیں کوئی ایک پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہے. اس کا مزید تھوڑی سی کلیئرٹی پیش کیجیے گا کہ کنٹینرز پلیس کر کے جو مین ایکسس پوائنٹس ہیں اسلام آباد کے, ہاؤ ڈز دیٹ ہیلپ ان دس ریگارڈ؟ That's actually a bar and a barrier to basically disperse the large crowds جو ہمارے جس طرح جتھے کے جتھے اگر وہ ڈنڈا اور اسلحہ بردار ہو کے اسلام آباد کی طرف دھاوا بولتے ہیں, اور اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کی جو ہے اس سے بالکل ہٹ کے اس کے منافی جو ہے اگر وہ اسلام آباد کی طرف اور اسلام آباد کے شہریوں, اسلام آباد کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز, خواہ وہ پارلیمنٹ ہو, خواہ وہ پریزیڈنسی ہو, خواہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو, خواہ وہ سپریم کورٹ ہو, خواہ وہ دیگر ہائی کورٹس ہوں, یا باقی جتنے بھی نیشنل ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کی طرف اگر وہ دعویٰ بول کے اور اپنا ایک پروٹیسٹ, خونی پروٹیسٹ وہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تو بالکل اجازت نہیں ہوگی. جس طرح اس میں اس چیز کی بالکل اکنالجمنٹ آپ کے لفظوں سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ دیر ول بی اے لارج کراؤڈ, سو یو آر اکنالجنگ دیٹ کہ ایک اچھا خاصا کراؤڈ لے کے وہ آئیں گے جس کو ڈسپرس کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, دیکھیں کراؤڈ کا ڈیپینڈ کرے گا. ابھی آپ نے دیکھا جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 رکنی ممبرز کا فیصلہ آیا, اس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا, لیکن اس پہ کراؤڈ کتنا نکلا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پاپولیرٹی گراف بہت افیکٹ ہوا ہے. اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں وہ بے شک آئیں, اپنا پروٹیسٹ کریں جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, لیکن سرکاری اداروں اور اس کے علاوہ سرکاری امارات اور لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کو جو نقصان ہے وہ نقصان نہیں لیکن پہنچے. وہ ان کی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ عوام ہے, یہ ان کی پارٹی کے کارکنان نہیں ہیں, یہ پارٹی ورکرز نہیں ہیں, دیز آر دا میسز. تو یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ بھی ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ, یہ تو پاکستانی ہیں, دونوں پارٹیوں کے لیے یہ تو وہی میرے خیال سے اہمیت رکھتے ہیں لوگ. تو ان لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے میں, ان کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تھوڑی بہت زیادہ اٹس اے سینسٹیو ایشو فار دیٹ میٹر. یہ صرف پی ٹی آئی کے کارکنان تو نہیں ہے. نہیں, انڈیڈ اٹ از اے ویری سینسٹیو ایشو. ہم نے لانگ مارچ کیا, ہم نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا. اب جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, کیونکہ عوام ان سے تنگ تھیں, ان کی پالیسی سے تنگ تھیں, ہم نے جب وہ مارچ کیا تو ہم نے بڑا پیسفل اور ایک بڑا کمپوزڈ اور ایک بڑے ایک اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے ہم نے وہ مارچ کیا. آپ کو کوئی ریٹیلیشن, کوئی آگے سے بیریئرز؟ جی بالکل, ہمیں بھی اس ٹائم, بیکاز جو بھی گورنمنٹ ہو, اسٹیٹ آف دا ریٹ ہیز to be enacted and enforced. اب اس state of the writ جو ہے, کیونکہ ایک ایسی سچویشن آپ فیدم نہیں کر سکتے, آپ پری کنسیو نہیں کر سکتے کہ آیا کہ لوگ مسلح آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یا پیسفل آئیں گے یا نان پیسفلی آ کے وہ پروٹیسٹ کریں گے. تو یہ پریونٹیو اور پروٹیکٹیو میجرز جو ہیں یہ گورنمنٹ کا لینا یہ کام ہے گورنمنٹ آف دا ڈے کا. جس طرح پی ٹی آئی نے اپنے دورہ حکومت میں یہ پریونٹیو اور پروٹیکٹیو میجرز لیے, اسی طرح ہم بھی وہ پروٹیکٹیو اور پریونٹیو میجرز لے رہے ہیں. لیکن جس سے کیونکہ اس کی مثال موجود ہے, جب پی ٹی آئی نے مئی کے مہینے میں رواں سال اس میں جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا, سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے اس کی خلاف ورزی کی, تو انہوں نے سرکاری امارات, لوگوں کی پرسنل پرائیویٹ پراپرٹی کو ڈیمیج کیا اور اسٹیٹ پراپرٹی کو ڈیمیج کیا. لیکن ڈی چوک تک تو نہیں گئے تھے سر؟ نہیں, ڈی چوک وہ پہنچے, ڈی چوک کنٹینر پہنچا. یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ڈی چوک تک ان کا کنٹینر پہنچا, اور صبح ہوتے ہی جیسی سورج کی کرنیں نکلیں انہوں نے ڈسپرس کر دیا, کیونکہ جب سورج کی روشنی سامنے آئی تو نظر آیا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کتنی جو ان کے ساتھ فورس ہے
جس کا وہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک ینگسٹرز کی ایک نہ ختم ہونے والی فورس میرے ساتھ ہے, تو وہ فورس کہیں بھی نظر نہیں آئی. اسی طرح جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا توشہ خانہ کیس میں فیصلہ آتا ہے اور اسی فیصلے میں میری کنسٹیچوئنسی میں, میرے حلقے میں, بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں نے تقریباً دیکھا کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ, اور جب ریئلائز کیا چیئرمین عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی کے چیئرمین نے, کہ یہ تو لوگ نکلے ہی نہیں, یہ تو ینگسٹرز جس طرح میں جو کلیم کرتا ہوں وہ کلیم ہی میرا غلط ثابت ہو گیا. بائی الیکشنز جو ہوئی ہے, کیا اس کلیم کو ڈیفائن نہیں کرتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی افیکٹ ہوئی ہے؟ تو ریسنٹ بائی الیکشنز میں فیٹ پریٹی ویل پی ٹی آئی. They did, but they also, you have to realize and you have to understand کہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی تھی جس کا ووٹ بینک کافی جو ہے افیکٹ ہوا تھا. اس میں انہوں نے کم بیک کیا. دس از اے ریالٹی کہ 2 سیٹس, ایک ملتان والی اور ایک کراچی والی سیٹ, جو کہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں. اگر پی ٹی آئی کی کیلکولیشنز یہ ہیں کہ 6 سیٹیں انہوں نے ون کی, وہ عمران خان صاحب نے ون کی. اگر پی ٹی آئی کا کلیم ٹو فیم یہ ہے کہ عمران خان صاحب 6 سیٹوں پہ کنٹیسٹ کریں گے, تو کیا پاکستان کی تمام جتنی نیشنل اسمبلیز ہیں اس پہ عمران خان صاحب کنٹیسٹ کریں گے؟ کیونکہ ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے لا میکر, ایز اے لیجسلیٹر آپ ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں. تو کیا یہ سرکاری جو ریسورسز ہیں اس کا ضیاع نہیں ہے؟ ابھی 45 کروڑ روپے اس الیکشن کے اوپر, یہ جو بائی الیکشن 16 اکتوبر کو ہوا ہے, اس میں ہم نے ضائع کیے ہیں یہ پیسے. بالکل. I mean, considering the democratic system جو ہمارے ملک کا ہے, جس کو ہم بہت زیادہ we romanticize with that a lot as well. ہم اس کو ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ سسٹم کے اندر رہتے ہی سب کچھ کرنا ہے. So him running from 6 seats and then not actually being in those constituencies, it does look a bit iffy over there. لیکن sir, when we speak of PDM and when we speak of PMLN for that matter, تو اس وقت حکومت میں ہے, اس وقت اقتدار میں ہے, اینڈ دس از ناٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ این الیکٹڈ پارٹی رائٹ ناؤ. یہ ایک نو کانفیڈنس کے بیسس پہ ایک پارٹی پاور میں آئی ہے, اینڈ اب الیکشنس کو ڈیلے کرنا شاید اس ڈیموکریٹک سسٹم کو تھوڑا بہت چیلنج نہیں کرتا, بیکاز اٹس ناٹ این الیکٹڈ پارٹی اور a group of parties democratic. My personal view on this was that we shouldn't have been part of the government. However, there are certain situations, جن situations میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے سیاست بچانی ہے یا ریاست بچانی ہے. And with the economic downfall جس کی طرف پاکستان جو ہے بڑھ رہا تھا, جس طرح شری لنکا کی طرح ہماری سچویشن بن رہی تھی, اور ہمارے اکانومک جو جتنی بھی اکانومی تھی وہ بالکل آلموسٹ ایک فیلئر کی طرف جا رہی تھی, تو وی ہیڈ ٹو اسٹیپ اسائڈ اینڈ وی ہیڈ ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس کہ کیا ہم اپنی سیاست بچائیں گے یا ریاست پاکستان کو بچائیں گے. یہ مشکل فیصلہ تھا. اس ٹائم مشکل فیصلہ کرتے ہوئے ہم نے سیاست کو نظر انداز کیا, ریاست کو آگے رکھا. آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کی پاپولیرٹی کو تھوڑی بہت ایک فی الوقت وقتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو یونٹی گورنمنٹ کا حصہ ہیں ان کی پاپولیرٹی افیکٹ ہوئی ہے, بٹ اٹس اونلی ود ٹائم کہ جیسے جیسے ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, خواہ وہ بجلی ہو, خواہ وہ کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی ہو, خواہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی ہو, خواہ وہ ڈالر کے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں کمی ہو, تو یہ آہستہ آہستہ ایک پروسیس ہے, کیونکہ یہ پروسیس اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اسی بات پہ ہم نے ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے. وقفے سے واپس آنے کے بعد ایک اور پارٹی کے ممبر کو انکلوڈ کرتے ہیں اس ڈسکشن کے اندر. ان کا موقع بھی جانے کی کوشش کریں گے, لانگ مارچ کے حوالے سے بھی, اینڈ اوور آل جس طریقے سے گورنمنٹ رن کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی جانے کی کوشش کریں گے گراؤنڈ زیرو کے اندر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو گراؤنڈ زیرو. میرا نام ہے کیوان حامد. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیرسٹر لقیب ملک صاحب, اینڈ ان کا پی ایم ایل این سے تعلق ہے. ہم نے کافی کچھ ہارڈ سوالات پوچھے بریک پہ جانے سے پہلے, لانگ مارچ کے حوالے سے بھی, اینڈ اس وقت جو حالات ہیں ملک جس طرح چل رہا ہے اس حوالے سے بھی, پی ڈی ایم حکومت کس طرف لے کے جا رہی ہے, الیکشنز کے حوالے سے بھی کافی سوالات ہیں جو عام عوام کے مائنڈ میں اٹھتے ہیں سوالات, وہ ہم نے پوچھے. اینڈ کیا پی ٹی آئی اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے, اس کے رد عمل میں اس کے جو کاؤنٹر میں پی ڈی ایم کیا اس کا کاؤنٹر بنا رہی ہے. اور ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جی, اس وقت فیڈرل کیپٹل میں بیٹھے ہوئے, کنٹینر کا جو ایک پورا ایک سسٹم ہے اس حوالے سے بھی کچھ سوال اٹھائے کہ اب یہ جو لانگ مارچ اناؤنس کر دی گئی ہے تو اب کنٹینرز کتنے ایکٹیویٹ ہوں گے, کتنا سٹنٹ کریں گے اس فیڈرل کیپٹل کے اندر بزنس کو, کتنا موومنٹ کو سٹنٹ کریں گے, اس حوالے سے بھی کافی سوال اٹھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جی موجود ہیں مردان سے عبدالسلام صاحب, ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے,
اینڈ ان کی طرف سے بھی دعویٰ ہے کہ لانگ مارچ کے اندر جو شمولیت ہوگی یہ بھی ایک بہت بڑا دستہ لے کے آئیں گے مردان کی طرف سے. عبدالسلام صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خیبر نیوز کے اندر. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عبدالسلام صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کوشش کرتے ہیں دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ اینڈ ان سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سر تھوڑی بہت میں نے جو آخر میں بات کی ریگارڈنگ دا کیپٹل وچ از گوئنگ ٹو بی اسٹنٹڈ ناؤ اینڈ کچھ کافی یہاں ایک کلچر ہے اسلام آباد کے اندر جو اپنے آپ کو اتنا پولیٹیسائز نہیں سمجھتے اور ان کو صرف ان چیزوں سے ایک ہوتا ہے کنسرن کہ ٹریفک موومنٹ ہم جا سکیں گے آ سکیں گے کہاں سے جانا ہے اینڈ ہمارے کچھ ایونٹس کینسل نہ ہو جائیں. A few people were not very concerned with whatever was happening in the political setup and اس کے بارے میں بہت جاننا چاہیں گے کہ بھئی یہ کنٹینرز کس حد تک ان کی جو ڈیلی موومنٹ ہے ڈیلی روٹین کو افیکٹ کریں گے اور ایڈمنسٹریشن اس حوالے سے کتنا زیادہ اسٹرکٹ میجرز لے گی. تو اس کے حوالے سے آر وی گوئنگ ٹو سی اے چینج یا پھر یہ وہی ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی پروٹیسٹ کرنے آئے گا یا پھر فیض آباد پہ رکتے ہیں یا پھر ڈی چوک کی طرف آتے ہیں اور ایک مین روٹ جو ایکسس پوائنٹس ہیں آپ کے جس شہر کے وہ بالکل رک جاتے ہیں اور آپ گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے جو ایک یونٹی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ شہریوں کی روزمرہ کی جو زندگی ہے یا ان کی موومنٹ ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے یا اس میں حائل ہوا جائے. اب جہاں تک اسلام آباد کے جتنے انٹری پوائنٹس ہیں خواہ وہ میں ابھی آتے ہوئے آپ کے اسٹوڈیوز پہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ جو میجرز ہیں وہ مختلف رستوں پہ لیے جا رہے ہیں. اسلام آباد کے انٹری پوائنٹس کیونکہ اب جیسے جیسے اسلام آباد ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے اسلام آباد کے انٹری پوائنٹس بڑھتے جا رہے ہیں. اب اسلام آباد کا ایک نیا انٹری پوائنٹ ہے جو کہ D12 اور E11 کی طرف سے جو ہے آتا ہے. وہاں پہ آلریڈی بیکاز وہاں پہ ایسے میجرز نہیں تھے کنٹینرز وہاں پہ رکھے گئے کیونکہ وہ ایک نیا ایکسس اور انٹری پوائنٹ ہے. سوری ہم کٹنگ یو ہے سر. عبدالسلام صاحب ہم نے جوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. کی آواز آ رہی ہے؟ کیوان بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے سر. سر وقت نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سر بتائیے لانگ مارچ کے اندر مردان کی طرف سے آپ بھی ایک دستہ لے کے آ رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے, کس طریقے سے ایکٹیویٹ ہوں گے, کتنے لوگ آپ کو جوائن کریں گے اور کب نکلیں گے, کس وقت تک پہنچنے کا آپ کو پلان دیا گیا ہے؟ بہت شکریہ, مہربانی آپ کا پروگرام میں کال کرنے کا. کیوان بھائی اس طرح مسئلہ ہے کہ لانگ مارچ تو 29 کو لاہور سے شروع ہوگا, خان صاحب اس کی قیادت کریں گے. وہ اسد عمر نے آج تو وہ پورا ڈیٹیل اس میں اپنے وہ ٹویٹ میں بتا بھی دیا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا سارا. 4 تاریخ کو اسلام آباد وہ پہنچ رہے ہیں, پورا قافلہ خان صاحب کا 4 تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں گے اور 4 تاریخ کو انشاءاللہ آزاد کشمیر کی طرف سے, گلگت بلتستان کی طرف سے اور کے پی کی طرف سے بھی انشاءاللہ ایک قافلے چاروں طرف سے اسلام آباد انشاءاللہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے اپنے خان صاحب سے ملنے تو لانگ مارچ کو جوائن کرنے کے لیے. تو ادھر تو تقریباً 5-6 مہینوں سے ہماری تیاری شروع ہے, انشاءاللہ ہم سب مکمل تیار ہے. بس خان صاحب نے ابھی اگر ہمیں کہا کہ کل نکلو تو انشاءاللہ ہم کل بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں, ہماری تیاری پوری مکمل ہے. خان صاحب کی صرف وہ اشارے کا انتظار ہے, کون سا دن وہ ہمیں بتاتے ہیں. سر کیا پلان کیا دیا گیا آپ کو کہ کب تک آپ نے جمع ہونا ہے اپنے ایریا میں, کب تک آپ نے وہاں سے نکلنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 تاریخ کو اسلام آباد میں پہنچیں گے تو کافی کوئی میرے خیال سے رکنا ہے بیچ میں کہیں, اینڈ بیچ میں 5 دن کا پورا ایک آ جاتا ہے گیپ. تو اس کے بیچ میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ پہلے وہاں لوگوں کو جمع کرنا ہے اور پھر چلنا شروع کرنا ہے, یا پھر جس دن کا اعلان ہے اسی دن سے ٹریولنگ شروع ہو جائے گی؟ نہیں, ادھر کے پی سے تو ہمارے جو دوسرے جو بڑے جو دور کے جو شہر ہے جس طرح چترال ہو گیا, دیر ہو گیا, باجوڑ وغیرہ اس سائڈ سے جو دور دور کے جو سٹیز ہے وہ تو ایک دن پہلے نکلیں گے. باقی ادھر سے انشاءاللہ کل کے پی ہاؤس جو سیم ہاؤس ہے اس میں ہماری میٹنگ بھی ہو رہی پارلیمنٹیرینس کی سی ایم صاحب کے ساتھ. 10:30 بجے کے قریب ٹائم ہے ہمارا, تو انشاءاللہ اس میں بھی ہمارا وہ فائنل کال ہمارا نہیں ہے کہ فائنل کون سے دن ہم نے ادھر سے کے پی سے نکلنا ہے. اچھا عبدالسلام صاحب میں جاننا چاہوں گا, یہ تو میں نے تھوڑا بہت لوجسٹکلی بھی پوچھ لیا آپ سے, پلاننگ کیا ہے, کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں. مجھے اصل مقصد آپ بتا سکتے ہیں کہ اس لانگ مارچ کا کیا ہے, آپ کو کیا ایجنڈا دیا گیا ہے جس کے بیسس پہ آپ اتنے جذبے کے ساتھ اس کا حصہ بن رہے ہیں اور اپنی لیڈر کی کال پہ نکل رہے ہیں؟ ایجنڈا کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہے اس لانگ مارچ کا؟ آبجیکٹو یہی ہے کہ پاکستان کی جو حقیقی آزادی ہے اس وہ حاصل کرنا مقصد, اور الیکشن کا فوراً اعلان کرنا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ فوراً الیکشن کا اعلان کرے, یہی ہمارا ایجنڈا ہے اور لانگ مارچ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے.
تو جب تک یہ الیکشن اناؤنس نہیں ہوگی یا پھر آپ کے ٹرمز پہ نہیں آئیں گے تب تک دھرنا ہوگا؟ وہ خان صاحب کی کال کا انتظار. خان صاحب جو اقدامات کریں گے ہم ان کے وہ ٹائیگرز ہیں ان کے سپاہی, وہ جیسے یہ کہے گا ہم اس کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. عوام, پاکستانی عوام اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے. آپ نے جو ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ عوام کس کے ساتھ ہے, پاکستانی قوم کس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, صحیح. سر عبدالسلام صاحب کا آپ نے موقف سنا ہے, میں آبجیکٹیوز کے حوالے سے ہی جاننا چاہوں گا. دی آبجیکٹیو از کہ ہم نے جو پروٹیسٹ کرنی ہے وہ کرنی ہے. اب اتنی ٹرمینالوجیز آ چکی ہیں, جلسہ, لانگ مارچ, دھرنا. اب اس میں اسپیسیفائی کرنا بہت ضروری ہے, اور میرے خیال سے میڈیا میں بیٹھے ہوئے ایز اے جرنلسٹ مائی سیلف بہت ضروری ہے جاننے کے لیے, تاکہ عوام کو بتایا جائے کہ وی آر ان فار اٹ ان دا لانگ رن, یا پھر یہ ایک پروٹیسٹ کیا جائے گا, اس کو رجسٹر کرا کے بیک ٹو نارمل ہوا جائے گا, اور پھر ایوان میں جا کے اس کے اوپر اوبویسلی. کیوان صاحب, آپ کے اس پروگرام سے میرا ایک سوال ہے عبدالسلام صاحب کی طرف. جب انہوں نے ذکر کیا, ابھی انہوں نے ذکر کیا حقیقی آزادی کا, کیا 1947 سے لے کے آج تک کیا پاکستان آزاد نہیں ہے؟ کیا وہ قربانیاں جو پاکستان کے جوانوں نے دیں, کیا وہ جو ایک پاکستان کی ماؤں بہنوں نے جو قربانیاں ایٹ دا ٹائم آف مائیگریشن دیں, کیا وہ قربانیاں کسی کھاتے میں نہیں لکھے جائیں گے؟ تو یہ کہاں سے حقیقی آزادی کا ایک نیریٹو اٹھا کے لے آئے ہیں؟ یہ کون سی حقیقی آزادی چاہتے ہیں؟ کس سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں؟ عبدالسلام صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی موجود ہیں, بتائیے سر کس چیز کی آزادی ہے, کس چیز سے حقیقی آزادی کی ایک پروٹیسٹ ہے؟ ایوان بھائی یہ کویشچن کس نے کیا؟ سر یہ ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. عقیل ملک صاحب میرا جواب اس کویشچن میں بالکل میں نے سن لیا. 1947 میں بالکل پاکستان آزاد ہوا تھا. ہماری اس وقت کے جو بزرگ تھے, ہماری مائیں بہنیں بزرگ, انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھی اور پاکستان آزاد ہو گیا تھا. اور پاکستان کو آزاد اس وقت بھی پاکستان کے عوام نے کیا تھا, مگر بدقسمتی سے پھر جیسے ہی وقت گزرتا گیا ہمارے جو کرپٹ حکمران آتے رہے, انہوں نے پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں دھکیل دیا. پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی امریکی مفادات کے مطابق چلتے رہے, اب بھی چل رہے ہیں, اسی طرح چل رہے ہیں. تو پاکستان کو جو داخلہ و خارجہ پالیسی جو عمران خان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم پاکستان کو آزاد کریں, اپنی مرضی کے مطابق, اپنی مفادات کے مطابق داخلہ و خارجہ پالیسیاں بنائیں گے, وہی امریکہ اس کو وہ منظور نہیں ہے. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں عالمی سربراہ کانفرنس بلائی اور اس کو جو سزا, اسلامی سربراہ کانفرنس بلانے کا اس کو جو سزا ملا, وہ ابھی جو عمران خان نے جو پھر اس کو 2022 میں بھی جو اسلامی سربراہ کانفرنس بلائی, امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کا جو کلیئر جواب دے دیا ڈرون اٹیکس کے لیے اڑے وغیرہ فضائی حدود استعمال نہ کرنے کا, یا انہوں نے صاف کر دیا کہ میں امریکہ کے مفادات کے لیے نہیں اپنی مفادات کے مطابق پالیسیاں بناؤں گا. تو اس وجہ سے وہ امریکہ کو وہ بات نہیں, وہ اس کو منظور نہیں تھی, اور عمران خان کے خلاف باقاعدہ پلاننگ کر کے انہوں نے اسمبلی عدم اعتماد کو کامیاب بنایا. امریکی سفیر کا کیا کام تھا ادھر پاکستان میں, جو ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں, ہمارے پولیٹیشین کا کیا کام تھا امریکی سفیر کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرنے کا؟ جب ہم پاکستان آزاد تھے تو پھر ان کے ساتھ کام کیا تھا ہمارے پولیٹیشین کا, ایک سفیر کا. تو یہ کام نہیں ہوتا کہ کسی کے اندرونی معاملات میں دخل دے اور سیاسی جو قائدین ہیں ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کریں. وہ ملاقاتوں کا مقصد کیا تھا, یہ جو لیٹر جو آئے تھے وہ سفارتخانے کی طرف سے, ہمارا فارن منسٹری کی طرف سے, جو 22 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے کو, پرائم منسٹر کو وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں ہوا تو ہم پاکستان کو خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو یہ کیا ہم آزاد تھے جو اس طرح وہ دھمکیاں دے رہے تھے؟ ایک آزاد ملک کو کوئی دھمکی دے سکتے ہیں جو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو؟ صحیح, اس پہ میں جواب دینا چاہوں گا بیرسٹر صاحب سے. سر آزادی, آئی مین فرام ہز ورژن آف دا اسٹوری آبویسلی یہی ہے, اینڈ پی ٹی آئی کی حکومت یوزنگ دا ٹرمینالوجیز ایز امپورٹڈ حکومت, یوزنگ ٹرمینالوجیز سچ ایز کہ بھائی انفلوئنس اتنا زیادہ ہے امریکہ کا ہمارے انٹرنل میٹرز کے اندر, سو مچ سو کہ جو اب یہ حکومت ان پاور ہے اس کے اندر بھی ایک فارن انفلوئنس تھا جس کے بیسس پہ جوائنٹ گورنمنٹ از ان پاور. تو یہ اس چیز سے آزادی حاصل کرنا تاکہ ہماری جو فارن پالیسیز ہوں زیادہ انفلوئنس نہ ہو. ایک چیز پہ شاید آپ اگری کریں گے, لوکنگ ایٹ دا پاسٹ پالیسیز ان آر کنٹری ایز ویل, جو حکومت آتی ہے وہ فارن انفلوئنسز سے کافی زیادہ متاثر ہوتی ہے. نہیں, آئی تھنک دس از اے ویری رانگ پرسیپشن کہ فارن انفلوئنسز یا کوئی ہماری فارن پالیسی یا انٹرنل جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے اوپر انفلوئنس کوئی ایک غیر
جو حکومت ہے, باہر کی حکومت ہے, یا جس طرح یہ نیریٹو ان کا امپورٹڈ حکومت کا ایک نیریٹو ہے, یہ سراسر ایک غلط, اور اس کو ایک ایسا رنگ دیا جا رہا ہے, پاکستانی عوام کی آنکھوں میں ایک ایسی دھول جھونکی جا رہی ہے. اب یہی جس طرح انہوں نے کہا عبدالسلام صاحب نے کہ امریکی ایمبیسڈر کے ساتھ ملاقاتیں کیوں کی گئیں اور امریکی ایمبیسڈر کیوں آیا یہاں پہ, تو یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی تو اپنی ملاقاتیں امریکی ایمبیسڈر اور امریکی اسٹیٹ جو ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ہیں. عوام کے سامنے جلسوں میں, جلوسوں میں امریکہ کے خلاف وہ نعرے بازی کرتے ہیں, اور پس پردہ کمروں میں, بند کمروں میں بیٹھ کے, ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے وہ امریکہ سے ہی کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ کوئی جو معاملات ہمارے طے کریں اور ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. تو یہ ایک ڈبل جو سٹینڈرڈ ہے ہماری سیاست میں, اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. اگر عمران خان صاحب واقعتاً امریکہ کے خلاف ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ دیکھیں ہمارے ان کے دورہ حکومت میں 3.5 پونے 4 سال جو دورہ حکومت رہا, اس میں ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب کی بائیڈن صاحب سے ملاقات تو دور کی بات, ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی. تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک تھا ڈپلومیٹکلی ہمیں, جس کو فیس کرنا پڑا ایز اے کنٹری جو ہے, ہم نے اس کو فیس کیا. تھوڑی سی ایک میں بات کروں کہ 3.5 پونے 4 سال میں امریکہ نے اپنا ایمبیسڈر تک تعینات نہیں کیا. یہ تو پاکستان کی اس ٹائم سچویشن, آپ کی بات کو میں آگے لے کے چلوں, یہی ان کا موقف نہیں ہے کہ سنس امریکہ کو خان صاحب کی حکومت نہیں پسند تھی, ان کے طور طریقے نہیں پسند تھے, اور امریکہ زیادہ بن نہیں رہی تھی پاکستانی اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ, تو ایک انفلوئنس ہو سکتا ہے بیکاز دے ہیڈ اے فیو ایجنڈاز دیٹ نیڈیڈ ٹو بی سروڈ ایز ویل. ان کو بھی ایک ایز این ایلائی بے شک پاکستان سے کچھ کام کروانے تھے, اور خان صاحب کی حکومت اس میں شاید اتنی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہی تھی جس کے بیسس پہ اٹ سارٹ آف سرو دیئر پرپز ایز ویل. یہ آپ والی بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا؟ I think this is definitely a very wrong perception جو کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے اہلکار دیتے ہیں کہ پاکستان کی اور امریکہ کی ہمارے دورہ حکومت میں نہیں بن رہی تھی اور ہم نے ایبسلیٹلی ناٹ کہا. یہ پولیٹیکلی تو بڑا اچھا ایک نیریٹو اور ایک بڑا سٹنٹ ہے جس کو آپ عوام کو سیل کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ایک جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے پاکستان کے بارڈرز کی, ان بارڈرز کو ہماری افواج پاکستان سیکیور کرتی ہے, اس کی وہ ضامن ہے. اب ہماری وی کی ناٹ چینج آور نیبرز, اینڈ آور نیبرز آر دوز دیٹ ہو وی ایکچولی ہیو ٹو لیو ود. ہم نے ان کے ساتھ گزر بسر کرنی ہے. ہماری جو ایسٹ پہ دیکھیں تو ہمارے جو نیبرز ہیں چائنا اینڈ انڈیا, ویسٹ کی طرف دیکھیں تو ایران اور افغانستان. ہماری ایک بڑی پیکیولر جو لوکیشن ہے, بڑی اس کی جیو اسٹریٹجک ویلیو ہے. جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں, خواہ وہ رشیا ہو, خواہ وہ چائنا ہو, خواہ وہ امریکہ ہو, ہمیں سب کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے. ہم کسی کے ساتھ وی کانٹ افورڈ ایز اے نیشن کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ ایسے تعلقات کو خراب کر دیں جو کہ اس دورہ حکومت میں, عمران خان صاحب کی دورہ حکومت میں ایکچولی حالات خراب ہوئے. سعودی عربیہ بننا بھی ہمیں سرو نہیں کرتا. No, absolutely. We as Pakistanis and Pakistan, we should be looking after our own interest. ہمارے بہتری کس چیز میں ہے؟ ہماری بہتری ڈیولپمنٹ میں ہے, ہماری بہتری تمام ممالک کے ساتھ ایک دوستی اور برادرانہ تعلقات. کہہ رہے تھے جب رشیا کا وزٹ انہوں نے کیا تھا, اور آپ کی حکومت کی طرف سے کافی کرٹیسائز بھی کیا گیا تھا کہ اٹ وازنٹ دا رائٹ ٹائم, تو کیا خان صاحب بھی وہی چیز نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں وہ وزٹ تھا اینڈ ہی شوڈ ہیو گون دیئر فار چیپر آئل فار دیٹ میٹر, جس کو بہت زیادہ انہوں نے سیل کیا. چیپر آئل کا بہت ایک بڑا نیریٹو اگین وہ اپنے الیکشن کیمپینز میں اور جو جلسے جلوسوں میں اٹھاتے ہیں, لیکن رشیا کے فارن آفیشلز اور فارن افیئرز کے منسٹرز نے اور ان کے آفیشلز نے اس بات کی تصدیق کی کہ آیا کوئی ایسا ایگریمنٹ تھا. ہمارے سے تو کوئی معاہدے تک کی بات نہیں کی گئی. اگر کوئی ایسا معاہدہ ریکارڈ پہ موجود ہوتا جس میں پاکستان تیل رشیا سے سستا تیل لینے کی کوئی معاہدے کی کوئی بات کی ہوتی تو وہ پھر بھی ایکسیپٹیبل تھا. یہ اب ہم انیشیٹو لے رہے ہیں کہ جو انڈیا کو جس ٹرمز پہ آپ نے سستا تیل دیا ہے, ہم بھی ان سینکشنز کا ویور لے کے امریکہ سے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام کو سستا تیل اور سستے تیل کی فراہمی کو میسر کریں. تو ہم انشاءاللہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور کچھ ہفتوں میں یہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. خان صاحب کا جو ایک نیریٹو ہے جس کو وہ بڑا بنا کے جو ایک عوام کو پیش کرتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے اور جو باقی دیگر سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں وہ سب جھوٹ ہے. لیکن پاپولیرٹی گیدر تو کر رہا ہے, لیکن ایکچوئل حقیقت کیا ہے؟
حقیقت تو یہ ہے کہ پرفارمنس ان کی جو آن گراؤنڈ ہے وہ 0/0 ہے, وہ بالکل زیرو ہے. ایک لحاظ سے اس چیز کو اکنالج کریں گے اور میں کہوں گا اس چیز کی داد بھی دینا چاہیں گے پی ٹی آئی کو کہ ان کی مارکیٹنگ ٹیکٹکس کافی زیادہ افیکٹو ہو رہی ہے. ان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت اسٹرانگ ہے. میرے اپنی پارٹی سے یہ اختلافات رہتے ہیں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کو اور مزید بہتری کی ضرورت ہے, مزید بہتری درکار ہے. ان کی سوشل میڈیا ٹیم بیکاز obviously جب جاتے جاتے you don't mind me taking a comment on the recent tweet by مریم نواز صاحبہ, میں اس پہ بھی تھوڑا بہت آپ سے جاتے جاتے that's the last comment I would like to take from you. اس حوالے سے جو عوام کو کنزیوم کرنے کو پیغامات ملتے ہیں پارٹی کے لیڈران کی طرف سے, the recent tweet done by مریم نواز صاحبہ after ارشد شریف صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا ٹیم پروگیٹو از ویل بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ایسے لیڈر کو جن کو بہت دیکھا جاتا ہے اینڈ بہت زیادہ ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی, ان کو ایسی ٹویٹ کرنی چاہیے تھی؟ سب سے پہلے تو ارشد شریف صاحب کی جو اللہ تعالیٰ ان کی جو وفات ہوئی ہے ناگہانی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آئی پرسنلی بلیو, جو میرا پرسنل سٹانس ہے کہ یہ ٹویٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہ ٹویٹ کرنے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا اور میڈم مریم نواز نے وہ ٹویٹ کو واپس کر لیا, اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر کسی ایسی سچویشن میں ہے تو ایسی کسی کے جو سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر سکتی ہے ویدر نوئنگلی ان نوئنگلی اور انجانے میں بھی, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور وہ انہوں نے ریئلائز کیا اور انہوں نے واپس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. ایز اے پاکستانی اور اس سوسائٹی کا ایک اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کی سینسٹیوٹیز کو دیکھنا چاہیے, ان کے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کامنٹ یا کوئی ایسی بات اگر ہم کر دیں تو کیا وہ ان کو ہرٹ تو نہیں کرے گی. کوائٹ امپریس ود دی فیکٹ کہ آپ نے بلائنڈلی ڈیفینڈ نہیں کیا اس ٹویٹ کو اور آپ نے ایکنالج کیا کہ وہ غلطی تھی, ان غلطی کا اعتراف ہوا اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. بیرسٹر حکیم ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. خواتین و حضرات, ہم ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے, وقفے سے واپس آنے کے بعد کچھ صحافیوں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو سب کچھ چل رہا ہے اس ملک کے اندر ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر حکیم ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, اینڈ ایم پی اے صاحب ہمارے ساتھ عبدالسلام صاحب میدان سے موجود تھے, ان سے بھی ہم نے ان کا موقف لیا. اس وقت ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں گراؤنڈ زیرو کے اندر, اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو گراؤنڈ زیرو, میرا نام ہے کیوان حامد. دین بریک سے پہلے ہم نے دو سیاستدانوں کا موقف لیا موجودہ صورتحال کے حوالے سے, سیاسی صورتحال کے حوالے سے. لانگ مارچ کی جی بہت زیادہ ایک سینسیشنلزم بھی کریٹ کی جا رہی ہے. جمعے کو گیدر کرے گی پی ٹی آئی لبرٹی چوک کے اندر لاہور کے اندر, وہاں سے پھر نکلیں گے اینڈ کہا گیا کہ 4 نومبر تک وہ اسلام آباد پہنچیں گے. یہ 5 سے 6 دن بنتے ہیں جی جس کے اندر یہ ساری کارروائی ہوگی اینڈ سارے پورے ملک کی نظریں اس لانگ مارچ کی طرف ہوگی. اور کہا جا رہا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی ایکٹیویٹ ہوگی اپنے کارکنان کے ساتھ, اور ان کے کہنا یہی ہے کہ عوام کے ساتھ ایکٹیویٹ ہوگی اور اس حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد کی طرف ان کا رخ رہے گا. یہ چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے, اس پہ تھوڑا سا ہم نے فوکس کیا گراؤنڈ زیرو میں پروگرام کے پہلے حصے کے اندر. اب ہم دوسرے حصے کی طرف لے کے چلتے ہیں جس میں ہمیں چند صحافی ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. سب سے پہلے جی ہم خوش آمدید کہیں گے پریزیڈنٹ نیشنل پریس کلب پاکستان اسلام آباد کے, جو نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں انور رضا صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں گراؤنڈ زیرو کے اندر. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہے محمود جان صاحب جو ایک نامور صحافی ہیں اینڈ پشاور سے کافی زیادہ ان نے کنٹریبیوٹ کیا صحافت کے اندر بھی, اینڈ ان سے بھی ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. جو ٹاپک ہے, جو سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ لنکڈ ہے جو ریسنٹلی ایک بہت ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے ارشد شریف صاحب کی وفات کا, اینڈ جو ایک مرڈر تھا اینڈ اس کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسی بھی کریٹ کی گئی ہے. اس کو کچھ حد تک تھوڑا بہت پولیٹیسائز بھی کیا گیا ہے کہ کون ذمہ دار ہے اس کے بارے سے. تحقیق کرنی چاہیے اس کے اوپر, بالکل کینیا کی گورنمنٹ کو بھی کرنی چاہیے. ہماری گورنمنٹ کتنی سینسٹائز ہے اس حوالے سے, تھوڑا بہت اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول آتا ہے اس کے اندر. لیکن میں اس کے اندر ایک صحافت کی طرف سے اور صحافی جو برادری اس کی طرف سے جو یونٹی کی ایک کال کی جا رہی ہے اس میں جاننا چاہوں گا. سب سے پہلے انور رضا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سر آپ صدر نیشنل پریس کلب ہیں اینڈ میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں صحافی کمیونٹی یکجہتی تو دکھا رہی ہے اور بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اینڈ انکوائری کے حوالے سے بھی بہت زیادہ آواز اٹھا رہی ہے. سر سوال میرا یہ ہے جس میں میں تھوڑی بہت الیبریشنز آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری صحافت کے اندر, پاکستانی میڈیا کے اندر, نیوز چینلز کے اندر ایک پارٹی کے سائیڈ لینا یا پھر ایک سیاستدان کی سائیڈ لینے کی وجہ سے جو کانسیکوینسز فیس کرنے کو ملتے ہیں ایک صحافی کو, اس حوالے سے, اس کلچر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے کیوان صاحب, سب سے پہلے تو میں ارشد شریف کے واقعے کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں اور ان کے خاندان سے اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں. اس حوالے سے نیشنل پریس کلب نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے اور جو
परचम है वो भी 3 रोज के लिए सरनगू रहेगा। और मैंने खुद भी विजिट किया, 2 रोज तक उनके घर भी रहा, उनकी वालदा मोहतरमा से भी मुलाकात की, उनके अज़्म, हिम्मत और हौसले को भी दाद देता हूँ। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आपने देखा होगा कि हमेशा हम ये बात करते हैं कि सहाफ़त जो है, हमारा काम सच्चाई को, हक़ाइक़ को मंजर-आम पर लेकर आना है, इस पर फैसला करना, इस पर राय कायम करना ये आवाम का काम है, और इस पर जो इन्वेस्टिगेशन करना है वो इन्वेस्टिगेशन इदारों का काम है। जहाँ तक रही बात, आपने कहा कि अगर कोई जर्नलिस्ट किसी भी सियासी जमात की तरफ उसका झुकाव होता है, उस झुकाव की वजह से उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब जर्नलिज्म यही रह गई है कि आप किसी न किसी सियासी जमात के आलाकार हों या फिर आप इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हों तो ही आपको तसव्वुर किया जाएगा कि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं। यही बदकिस्मती है और इसी वजह से जर्नलिज्म आज ज़बू हाली का शिकार है। वरना हमारे यहाँ आपने देखा जो हमारे एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने हमेशा हक और सच की बात की, और ये तौहीन भी समझते थे कि हम किसी भी सियासतदान के नाम से मंसूब उनका नाम लिया जाए तो वो इसको गाली भी समझते थे, लानत भी समझते थे, और वो अपने कैरियर को तबाह कर देते थे कि इस तरह का कोई भी काम उन्होंने नहीं करना कि जिससे ये तासुर जाए कि ये शायद किसी हुकूमत के आलाकार हैं या फिर किसी सियासी जमात का कोई एजेंडा गैर महसूस तरीके से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा चाहूंगा इसमें महमूद जान साहब का भी थोड़ा बहुत इनपुट लेता हुआ चलूं। महमूद जान साहब, एक सहाफ़ी होने के नाते एक मीडिया चैनल की एक तरफ अगर आप देखें, एक पॉपुलैरिटी की टेम्पटेशन होती है, सोशल मीडिया की बात कर लें या फिर ओवरऑल रेटिंग्स की बात करें, और एक टेम्पटेशन होती है कि जो इस वक्त इक़्तिदार में हुकूमत है उसके साथ बना के रखनी चाहिए, तो इसलिए उनकी प्रो खबरें चलाना भी एक ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ये सहाफ़ी बरादरी के ऊपर ही तनकीद नहीं है? क्या उनके ऊपर थोड़ी बहुत फिंगर पॉइंटिंग नहीं होनी चाहिए कि जिम्मेदारी उनकी बनती है कि थोड़ी बहुत ये पोलैरिटी को अवॉइड करके न्यूट्रलिटी की तरफ लेके चलें? क्या ये बहुत मुश्किल है हमारे कल्चर के अंदर, या फिर कोई मकसद है इसके पीछे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सहाफ़त हमें आती थी, जो हमें पढ़ाई जाती थी पूरी दुनिया में, एक यूनिवर्सली अगर जहाँ भी आप देखें तो सहाफ़त के कुछ उसूल हैं, पाकिस्तान में भी वही उसूल हैं। ये शायद पहली बार हुआ है सहाफ़ियों के साथ कि उन पे एक ऐसा मुश्किल वक्त आया है कि उनके सामने उनके मुकाबिल मीडिया बना के खड़ा किया गया और लोगों को कहा गया कि ये असल मीडिया है और वो जो है वो ठीक मीडिया नहीं। जो हमारी बात कर रहा है तो वो असल मीडिया है, और वो जो हमारे खिलाफ बात कर रही है हमारे वाला मीडिया नहीं। तो ये पहली बार हुआ, और इन तमाम हालात के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है, हमारे इदारों ने भी इसमें बहुत ज्यादा काम किया है, और उन्होंने असल सहाफ़ी जो है उनका रास्ता रोक के अपनी पसंद के लोग ला के पैराशूटर के तौर पे टीवी की स्क्रीन पे बिठाए, उनको अपनी प्रोग्रामों में बुलाते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं और दुनिया को बताते हैं कि ये जो है ना ये असल सहाफ़ी है जिसे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर कोई और उसे माने या ना माने, लेकिन उस फलां शख्स का या इदारे का जो फॉलोअर जो होते हैं वो उसको सच्चा मानना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारे साथ हुआ है ये पहली बार हुआ है। इमरान खान साहब ने इसमें 70% किरदार अदा किया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और इदारों का मिला के 30-40% बनता है। इमरान खान साहब ने एक अपना बयानिया और बयानिए के साथ अपने लोग, अच्छा वो लोग भी फिर इसलिए साथ में आए कि उन्होंने देखा कि बाकी तो कहीं काम हम सही नहीं चल रहा, तो यहाँ पे हम एक ही चीज डालेंगे तो वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उसके, वो फौरी तौर पे देख लेते हैं, तो उनको महीनों में करोड़ों की कमाई शुरू हो जाती है। तो ये वो सहाफत के सामने जो सहाफत लाके खड़ी की गई है ये पहली बार हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि सहाफत में एक चीज होती है, एक है जर्नलिज्म, एक है एक्टिविज्म और एक है पॉलिटिकल एक्टिविज्म। सहाफत जायज है जब आप उसे उसके उसूलों के मुताबिक करें, फिर सहाफत से थोड़ा सा निकल के एक्टिविज्म भी जायज है। एक्टिविज्म का मतलब यह है कि एक खास काज है जिसमें आप किसी भी ग्रुप को फायदा नहीं दे रहे लेकिन सोसाइटी को उससे ओवरऑल फायदा हो रहा है। आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं, तो वो जो आप एक्टिविज्म करते हैं थोड़ा सा आप उसमें अगर ज्यादा सख्ती भी करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ यार ठीक है, इतना हद तक तो जाया जा सकता है। लेकिन एक चीज जो कि बिल्कुल कुफर है, जर्नलिज्म में जो कुफर है उसको कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविज्म। और इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविज्म का सामना है हमें और अनवर रजा साहब को
انور رضا صاحب یہ بات مانیں گے کہ انور رضا صاحب اس وقت ہمارے نیشنل پریس کلب کے صدر ہیں، یہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب ہے، یہ ہمارا ننیال بھی ہے اور یہ ددیال بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن دیکھیں کہ یہاں کے صحافی کو اہمیت دینے کی بجائے وہاں پہ کچھ گارڈ کے ساتھ پھرنے والے صحافیوں کو ان کے گھر میں اہمیت اس لیے مل رہی ہے کیونکہ وہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں، اور یہ اپنا اور پرایا کا جو چکر شروع ہوا ہے اس نے اس سارے سلسلے کو بہت زیادہ خراب کیا ہے۔ لوگوں کو اصل سچ نہیں مل رہا، لوگوں کو ان کی پسند کا سچ مل رہا ہے جو کہ وہ پسند کرتے ہیں، اور لوگوں نے ان کو ان کی پسند کا سچ بتانا شروع کر دیا صرف اس لیے کہ رات کو ان کے یوٹیوب کے وہ جو پروگرام چلیں گے بہت سارے پیسے ملیں گے۔ آپ دیکھیں ارشد شریف بیچارے بالکل اسی کرائٹیریا کے اوپر میں انور رضا صاحب کی طرف آنا چاہوں گا۔ سر انور رضا صاحب، یہ جو کرائٹیریا بن چکا ہے ایک صحافی بننے کا، یہ جو کرائٹیریا بن چکا ہے اپنے نیوز چینل بھی، جب ہم ایک چینل کو کہتے ہیں تو وہ کس بیسس پہ نیوز چینل ہوتا ہے، ایک صحافی کس بیسس پہ جرنلسٹ کہلایا جاتا ہے، ایک ایتھیکل ٹرمز میں رہتے ہوئے، اور کوئی سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے جرنلسٹ کا، کیا پاکستان کے اندر کوئی مختلف سرٹیفکیٹ ہے جس کے بیسس پہ آپ جرنلسٹ بن جاتے ہیں، جبکہ آپ کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے کوئی نہیں پوچھتا ہے، آپ کی جرنلسٹ کی سکل سیٹ کے حوالے سے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن صرف پاپولیرٹی کے بیسس پہ یو کین بی کالڈ اے جرنلسٹ، سینئر تجزیہ کار نیچے پٹی میں لکھا آ جاتا ہے، سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ لکھا آ جاتا ہے، تو یہ سرٹیفکیٹس کون دے رہا ہے؟ اور نیشنل پریس کلب اس حوالے سے اس کرائٹیریا کو کتنا زیادہ اپروپریٹ کر سکتی ہے، کتنی پالیسی کے اندر تھوڑے بہت انڈکشن لا سکتی ہے تاکہ صحیح معنوں میں عوام کو بھی پتہ چلے کہ یہ اوتھینٹک جرنلسٹ ہے اور یہ صرف مشہور ہوا ایک پرسنالٹی ہے جس کو جرنلسٹ کا نام دے دیا گیا ہے؟ اس حوالے سے نیشنل پریس کلب کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی ممبر بنتا ہے تو ہمارے آئین کے مطابق، اس کی کوالیفیکیشن کے مطابق اس کو ہم انٹرٹین کرتے ہیں، اور 3 سال کے لیے وہ ایسوسیٹ ممبر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو گورننگ باڈی جو بھی اس وقت کی ہوتی ہے وہ اسے کونسل ممبر بنا سکتی ہے، جسے رائٹ آف ووٹ ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے ہمارے ہاں پاپولر جرنلسٹ اسی کو تصور کیا جاتا ہے کہ جو کسی نہ کسی ایجنڈے کو لے کر آگے چلتا ہے، اسی بنیاد پر پھر سیاسی جماعتوں کے کارکن اسی ایکٹیوسٹ کو، میں اسے جرنلسٹ نہیں کہوں گا، وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور جب وہ سوشل میڈیا پر پروموٹ ہوتا ہے تو انفارچونیٹلی ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے وہ گیسٹ کے طور پر اسے بلاتے ہیں اور وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سینئر جرنلسٹ ہیں، حالانکہ اگر آپ اس کا کیریئر دیکھیں تو 6 سے 7 برس کا ہوگا۔ ہم جب اس پروفیشن میں آئے تھے 98 میں، تو ہمیں اخبار سے جب یہ کام شروع کیا تو ہمارے جو نیوز ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا کہ اچھا رپورٹر وہ ہوتا ہے جو اچھا سب ایڈیٹر بھی ہو، اور میں خود، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کو جب میں رپورٹنگ 7-8 بجے کے بعد ختم کیا کرتے تھے تو میں سبھی کے لیے ڈیسک پہ بیٹھ جایا کرتا تھا، پھر ہم نے سیکھا، ہم نے سمجھا، اس وقت سمجھانے اور سکھانے والے اساتذہ اور بڑے قداور شخصیات موجود تھیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، اپنا موقف ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کیا۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ہم صحافی برادری کے لیے بھی، نیوز چینلز کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی، کہ ہم نے بھی اس کے اندر کوئی رول پلے کرنا ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم پولیٹیکل ایکٹیویزم کا شکار نہ ہوں، اینڈ صحافت کے اندر اگر آئے ہیں اور صحافت کے بیسس پہ اگر آئے ہیں، ٹرولی ایتھیکل جرنلزم کو اگر فالو کرنا چاہتے ہیں تو کچھ بری عادتیں ہیں جن سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ کچھ ہماری ذمہ داری بھی ہے تاکہ ارشد شریف صاحب جیسا جو ایک واقعہ ہے، اینڈ انہوں نے جو ایک سیکریفائس دی ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی فار دیٹ میٹر، اس طرح کے مزید واقعے ہمیں فیوچر میں دیکھنے کو نہ ملے، تو ہمیں تھوڑی بہت سیلف ریفلیکشن کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اور جو ایک پاپولر ایجنڈا ہوتا ہے ایک پارٹی کا، جو ایک ریسنٹ ویو آئی ہے، اس پاپولر ایجنڈا کا اتنا شکار نہ ہو، بے شک اگر آپ کو صحیح معنوں میں لگتا ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے، اتنا شکار نہ ہو کہ پورا ایجنڈا آپ اپنے پروگرامز کا، اپنے نیوز بلیٹنز کا، اپنی پوری نیوز چینل کا جو ایک لک ہے اس کے ساتھ ایک باعث بنا لیں تاکہ وہ پولیرٹی ویزیبل ہونا شروع ہو جائے آپ کی عوام کے اندر، کیونکہ اس کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے تو اب یہ ایجنڈا بننا شروع ہو گیا کہ وہ ملک کے خلاف جا رہا ہے، وہ صحیح بات کے خلاف جا رہا ہے، وہ سچائی کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اتنی ہمیں پولیرٹی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ ہمیں ملک کے اندر ہی اپنے دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح کے واقعات آگے فیوچر میں دیکھنے کو ملے۔ تو اس کے اندر ہمیں تھوڑی بہت اپنے گربان میں جاگنے کی ضرورت ہے۔ گراؤنڈ زیرو سے خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ میرا نام ہے کیوان حامد، اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد۔